बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 28 अक्टूबर 2025 मंगल का दिन है। आज की ख़बरों के साथ नाज़रीन हाजिर हैं। पाकिस्तान को दो महाज से घेरा जा रहा है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन नाज़रीन मुज़ाकरात जो इस्तांबुल में हो रहे थे वो नाकाम हो गए हैं। उसमें डेडलॉक बदस्तूर बरकरार है और ये मुज़ाकरात जो है वो ख़त्म कर दिए गए हैं। अब जो सीज़ फायर दोनों मुल्कों के माबैन हुआ था, एक बार फिर किसी भी टाइम पाकिस्तान शिद्दत पसंदों पे अफ़गानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर सकता है। इस हवाले से बात करेंगे। साथ पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो नोटम जारी हुआ है, फ़िज़ाई हुदूद जो जंगी मशक़ें हैं, फ़िज़ाई हुदूद बंद है। दोनों अतराफ़ से पाकिस्तान ने 28, 29 और 30 और इंडिया ने 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक जो है वो नोटम जारी किया और जंगी मशक़ें मुसल्लह अफ़वाज की, फ़िज़ाइया की और बहरी की इंडिया की साइड पे हो रही हैं और पाकिस्तान की साइड पे हो रही हैं। तो नाज़रीन, दोनों ममालिक के माबैन जंग का ख़तरा है। और इंडिया के जो वज़ीर दिफ़ा हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने एक धमकी दी है पाकिस्तान को कि किसी भी टाइम पाकिस्तान की और इंडिया की जंग जो है वो छिड़ सकती है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। एक राहत की ख़बर है खैबर पख्तूनख्वा के लिए कि कोर कमांडर से बिलाखिर PTI के वज़ीर आला की मुलाकात हो गई है। उम्मीद है सियासी टेम्परेचर कम होगा। मुल्क इस टाइम पे मुश्किल हालात में है। शिद्दत पसंदों, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ चल रही हैं। मुख्तलिफ़ अज़ला में इस टाइम पे टारगेटेड ऑपरेशन और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों में चल रहे हैं। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। ज़िला खैबर बाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस पे अचानक हमला कर दिया गया है, जिससे 3 जवान जो हैं वो शहीद हो गए और 5 बीच में ज़ख्मी हैं। डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, आज हम दुबई से हमारी फ़्लाइट भी है। हम पेशावर पहुंचेंगे इंशाल्लाह आज रात को। कल से इंशाल्लाह अपने स्टूडियो से ही आपसे वीलाग में हाज़िर होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक तो हाइपरसोनिक मिज़ाइल के हवाले से कहा जा रहा है, जो ख़बरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने पहला जो है वो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिज़ाइल का तजुर्बा किया है। आवाज़ की रफ़्तार से 5 गुना तेज़ है ये नाज़रीन ये, और 6125 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार इसकी होती है। ज़्यादातर इसका जो टाइम है वो फ़िज़ा में रहता है। तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर पाकिस्तान ने वाकई इस जदीद हथियार का और ख़तरनाक हथियार का पाकिस्तान ने तजुर्बा किया हो। ख़बरें आ रही हैं कि बलूचिस्तान के इलाके से कुछ विजुअल आ रही हैं कि पाकिस्तान ने ये बैलिस्टिक मिज़ाइल का जो है वो कामयाब तजुर्बा किया है। तो पाकिस्तान के पास नाज़रीन जो इस टाइम पे वैसे भी मिज़ाइल पाकिस्तान के पास इस टाइम पे इंडिया के साथ जंग में अगर पाकिस्तान मिज़ाइल इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तान के पास क्वांटिटी और बेहतरीन जदीद टैक्टिकल बैलिस्टिक मिज़ाइल जो हैं वो पाकिस्तान के पास हैं। हदफ 1 है नाज़रीन जो 100 से 60 किलोमीटर की रेंज, नसर मिज़ाइल है जो 100 से 60 किलोमीटर की रेंज, और मुख्तलिफ़ फासले तक मार करने वाली मिज़ाइल में फ़तह 1 140 किलोमीटर, फ़तह 2 जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया था और इंडिया में बड़ी तबाही मचा दी थी 400 किलोमीटर तक, और फ़तह 4 जो पाकिस्तान ने रिसेंटली जो फ़तह 4 का तजुर्बा किया है वो 750 किलोमीटर है। तैमूर मिज़ाइल 290 किलोमीटर, अब्दाली 200 किलोमीटर, गज़नवी 300 किलोमीटर, बाबर 700 किलोमीटर, शाहीन 1 700 से 1000 किलोमीटर की रेंज है नाज़रीन इसकी। मीडियम रेंज में जो मिज़ाइल पाकिस्तान के पास हैं, गौरी 1 1500 किलोमीटर की रेंज है, गौरी 2 2000 किलोमीटर की रेंज है, अबाबिल 2200 किलोमीटर की पाकिस्तान के पास रेंज है। शाहीन 2 और शाहीन 3 जो पाकिस्तान का सबसे मुहलिक हथियार है वो 2750 किलोमीटर और 2500 किलोमीटर की रेंज के पाकिस्तान के पास मिज़ाइल हैं। अभी नाज़रीन ये हाइपरसोनिक मिज़ाइल जो पाकिस्तान ने रशिया, अमेरिका, चाइना, इसके बाद अब पाकिस्तान ने भी ये 5th जनरेशन की मिज़ाइल अगर हासिल कर लिए हैं, जिस तरह ये ख़बरें आ रही हैं, तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। नाज़रीन, इंडिया के साथ पाकिस्तान की गुज़िश्ता जो 4 माह पहले पाकिस्तान की जंग हुई उसमें पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने, पाकिस्तान की आर्मी ने जिस अंदाज़ में इंडिया के बॉर्डर के अंदर ही 300 किलोमीटर पे उनके 7 फाइटर जेट को गिराया, जिसमें 4.5 जनरेशन के राफेल भी शामिल थे, जिसका हम रोज़ाना जिक्र करते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप 50 दफ़ा जो पाकिस्तान की तारीख़ है 1947 से लेके आज तक पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो सबसे बेहतर है। चाहे ये हाइब्रिड निज़ाम है, चाहे ये गैर जमहूरी निज़ाम है, आप जो भी इसे कहें, लाख इख्तिलाफ़ कर लें, मगर ये एक चीज़ क्लियर हो गई है कि ख़बरें आ रही थी कि इमरान खान, डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो इमरान खान जेल से आसानी से निकल पाएगा और उसे अपने कैंपेन में और
شکاگو میں اور مختلف علاقوں میں جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تحریک انصاف کے لوگوں سے ملاقات بھی کی تھی، اور تحریک انصاف نے وہاں پہ لابیز ہائر کی تھیں اور جو ملینز آف ڈالر لگائے تھے، اس کے برعکس پاکستان کی فیلڈ مارشل عاصم منیر یا شہباز شریف، ان کی گورنمنٹ نے وہ کر دکھایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اچھے تعلقات، اور عمران خان کا وہ چیپٹر بھی بند ہو گیا جو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے رہائی کا تھا۔ باقی عمران خان کی سیاسی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ پاکستان میں چل رہی ہیں، وہ خود جیل میں ہیں، ان کی ایک صوبے میں حکومت ہے، ایک بڑا لیڈر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر جو تحریک انصاف نے کوشش کی، ملینز آف ڈالر لگائے، پاکستان کی حکومت نے اس کو پلٹا، اور اس کے پلٹنے کے ساتھ ناظرین جو سب سے بڑی کامیابی، وہ تو ایک سیاسی طور پہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا یا اپنے لیے اپنے فائدے حاصل کرنا، وہ تو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، مگر جو پاکستان کو کامیابی ملی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جو غیر روایتی سیاستدان ہے، اور یہ ناظرین تقریباً یہ 50 سے زائد مرتبہ تو یہ کہہ چکا ہے کہ پاکستان نے 7 فائٹر جیٹ گرائے ہیں، بہت بڑا نقصان جو ہے وہ انڈیا کا کیا ہے، اور پاکستان کی فیلڈ مارشل کو اور وزیر اعظم شہباز شریف کو وہ بار بار سپورٹ کرتے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر بھی زندہ کر دیا ہے، تو امریکہ کم از کم اس ٹائم پہ دنیا کا سپر پاور تو ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ایک سپر طاقت جو ہے اس کے صدر ہیں، اور اس کی زبان سے بار بار پاکستان کی تعریف اور مقبوضہ جموں کشمیر پہ بات ہونا، پاکستان کے آرمی چیف پہ بات ہونا، پاکستان کے وزیر اعظم پہ بات ہونا، انڈیا کی انٹی جانا، ان پہ ٹیرف لگانا، یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ مقام پاکستان کو پہلے کبھی نہیں ملا، اس کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ تو پاکستان کو ایک بڑی کامیابی تو یہ ملی ہے کہ اس ٹائم پہ جو پاکستان نے ریسنٹ جنگ کی انڈیا کے ساتھ، اس میں بھی دنیا کے تمام تر ممالک نے پاکستان کے کردار کو سراہا، اور پاکستان کے کردار کو ناظرین اس لیے صرف نہیں سراہا کہ پاکستان نے ان کے ساتھ فائٹر جیٹ گرا دیے ہیں، پاکستان نے اپنے سے 6 گنا بڑے ملک جس کی دنیا کی 4تھی بڑی آرمی اور فضائیہ ہے اس کو چھت کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب پہلگام کا واقعہ ہوا تو 400 کلومیٹر اندر یہ واقعہ ہوا ہے، اور 10 منٹ میں انہوں نے پاکستان پہ بغیر ایویڈنس کے الزام لگایا۔ تو اس کے بعد دنیا بھی دیکھتی رہی کہ ہر بار انڈیا اس طرح کے الزام پاکستان پہ لگاتے ہیں، اور 10 منٹ میں الزام لگا دینا اور پھر پاکستان پہ حملے کر دینا، تو دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی رہی، اور یہ پہلا موقع تھا کہ انڈیا، نہ امریکہ نے ان کو سپورٹ کیا، نہ رشیا نے کیا، اور نہ دیگر یورپی ممالک ان کے ساتھ کھڑے دکھائی دیے۔ کوئی ملک اس جنگ میں انڈیا کے ساتھ نہیں تھا، جبکہ دوسری طرف پاکستان کے پاس اوپنلی چین، ایران، رشیا، یہ تو اوپنلی، بنگلہ دیش، امریکہ نے بھی بڑی حد تک سائڈ کی، گلف ممالک پاکستان کی جو ہے وہ ساتھ اکٹھے انہوں نے بیانات جاری کیے، تو پاکستان کو بہت بڑی کامیابی اس میں ملی ہے۔ سفارتی لحاظ سے پاکستان کا نام دنیا میں جو ہے وہ روشن ہوا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اب انڈیا اگر ایک بار پھر حماقت کرتا ہے، کیونکہ پاکستان نے ناظرین الیکٹرانک وارفیئر میں چائنا کی مدد سے ہم نے JF-17 تھنڈر 1996 1994 سے پاکستان نے آغاز کیا، اور 2010 میں ہم نے JF-17 تھنڈر کو اپنے بیڑے میں شامل کیا۔ اس کے بعد پاکستان جو ہے، اس سے پہلے ناظرین امریکہ اور یورپی کنٹری جو پاکستان کو فائٹر جیٹ وغیرہ دیا کرتے تھے، تو وہ پرزے ہمیں نہیں دیا کرتے تھے، اور یہ جو ہمیں F-16 دیے امریکہ کی طرف سے، اس پہ بھی پابندی ہے کہ ہم یہ انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے، دہشت گردی کے خلاف انٹرنل پاکستان کے اندر جنگ میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ایسی پابندیوں کے بعد پاکستان نے 94 میں ایک اچھا فیصلہ کیا، اور پاکستان نے چائنا کے ساتھ جوائنٹ وینچر کیا مشترکہ طور پہ فائٹر جیٹ بنانے کے لیے۔ اس کا ثمر ناظرین ہمیں آج ملا ہے۔ 1994 سے لے کے 2010 تک پاکستان نے اس کو بیڑے میں شامل کیا، اور اب پاکستان نے آگے جا کے بلاک 2 بلاک 3 جو ہے وہ کامیابی سے لانچ کیا۔ دنیا کے 3-4 ممالک نے پاکستان کے فائٹر جیٹ بھی خریدے۔ پاکستان 7 رکنی دنیا کے جو فائٹر جیٹ بناتے ہیں اس کلب کا ممبر بھی بن گیا ہے۔ انڈیا نے بڑا پہلے پاکستان سے جو ہے وہ تیجاز وغیرہ فائٹر جیٹ پہ کام شروع کیا، مگر انڈیا آج تک ایک اپنا فائٹر جیٹ جو ہے وہ دنیا میں فروخت نہیں کر سکے۔ پاکستان نے کارنامہ کیا ہے کہ اپنے بلاک 3 جس نے S-400 کو اس کی بیٹری کو تباہ کیا تھا، پاکستان نے سپر سونک میزائل سے اس بیٹری کو تباہ کیا تھا، 2 S-400 پاکستان نے تباہ کیے تھے۔ اس کے بعد پاکستان نے آذربائیجان پہ بھی ناظرین اس سے پہلے بھی ڈیل کی تھی، وہ فروخت کیے۔ ریسنٹلی پاکستان نے 8 فائٹر جیٹ جو ہے $1.8 بلین کے پاکستان نے آذربائیجان کو بیچے۔ تو اب جو ہمارا بنگلہ دیش ہے، جو 54 سال پہلے ہم سے ایک بھائی بچھڑ گیا تھا، وہ بھی جیٹ NC جو پاکستان نے 4.5 جنریشن رافیل کے مقابلے میں استعمال کی اور ان کے فائٹر جیٹ کو گرایا۔ اس کے بعد دنیا میں اس کی مانگ بڑھ گئی ہے۔ اب چائنا جو فائٹر جیٹ کے لحاظ سے ہے وہ کافی آگے ہے۔ تو اب بنگلہ دیش
J-10C جو ہے وہ لینے جا رہا ہے اور ساتھ پاکستان سے JF-17 بلاک 3 لینے جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور ویسے بھی بنگلہ دیش میں ناظرین جو تبدیلی رونما ہوئی ہے اگست 2024 میں حسینہ واجد کی جو انڈیا بھاگ گئی اس ٹائم پہ, اور وہاں پہ اسٹوڈنٹس نے جو مزاحمت کی, بنگلہ دیشی عوام نے جو مزاحمت کی, 700 جانوں کی انہوں نے جو ہے وہ قربانی دی. 700 جانیں گئی تب ہی ملک میں انقلاب لے کے آئے. اور آج محمد یونس اور ان کی ایگزیکٹو کی جو کابینہ ہے, جو بری حکومت ہے, وہ بنائی گئی ہے. اور 2026 میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں. 15 سال بعد جو ہے وہ راہ کی مکمل جو گرفت میں بنگلہ دیش تھا وہ اس سے چھوٹ گیا ہے. اور اب وہاں پہ جو جماعت اسلامی پہ پابندی تھی وہ ختم کر دی گئی ہے. جو سابق اپوزیشن لیڈر تھی خالدہ ضیاء, اس کو رہا کر دیا گیا ہے. اور پاکستان کے ساتھ جو اچھے تعلقات ناظرین بنائے. اب انڈیا کا وہ بارڈر بھی جو سلیگوری کوریڈور ہے جہاں پہ 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں انڈیا کے, وہ بھی غیر محفوظ ہیں, وہ لینڈ لاک ہے. اور وہاں پہ ویسے بھی وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ لال مونین ہٹ جو ہے وہاں پہ چائنا اور پاکستان جو ہے کچھ ایئر بیس وغیرہ میں کچھ کرنے جا رہا ہے جو انڈیا کو خطرہ ہے. تو انڈیا کو ناظرین ایک تو چائنا کی طرف سے لداخ سے اور اروناچل پردیش میں ان کا دعویٰ ہے, دوسری طرف پاکستان کے ساتھ انہوں نے تسلی ہے. اب پاکستان کے ساتھ جو تسلی ہے ناظرین وہ بڑی سیدھی ہے. نریندر مودی کی 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی میں ایک اس کی پاپولیٹی ہے, اور یہ پرو ہندوتوا کی حکومت ہے. ہم نے واجپائی کو بھی دیکھا تھا ناظرین, اس کی مقبولیت بھی اس ٹائم پہ تھی. مگر یہاں پہ جو اس ٹائم پہ ہندو, وہ بھی ایکسٹریمسٹ ہندو جو ہیں وہ زیادہ تر ہندوتوا کو سپورٹ کرتے ہیں BJP میں. اور نریندر مودی کی یہ چھوی جو پاکستان نے جنگ میں خراب کی ہے, اس کو دوبارہ ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو بڑا مشکل لگ رہا ہے. دن بدن کا گراف گرتا جا رہا ہے. بہار کے الیکشن آ رہے ہیں. جب بھی پاکستان میں جب بھی ہندوستان میں کوئی الیکشن کسی بڑے صوبے میں ہوتا ہے تو وہ پاکستان پہ حملے کی کوشش کرتے ہیں اپنے عوام کو خوش کرنے کے لیے. اب وہ ہندوتوا کے لوگ جو BJP کے ساتھ ہیں, حالانکہ پاکستان میں یہ سسٹم نہیں ہے. پاکستان میں کوئی بھی لیڈر اگر انڈیا کے خلاف جنگ کی دعوت دے اور اس پہ وہ الیکشن جیتے, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ٹرینڈ صرف اور صرف انڈیا میں ہے اور نریندر مودی اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے. تو کسی بھی ٹائم اب ان کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان پہ حملہ ہو سکتا ہے, تو پاکستان کی مسلح فوج, پاکستان کی بحریہ, پاکستان کی فضائیہ منہ توڑ جواب دینے کے لیے اس ٹائم پہ تیار ہے. ناظرین جو مذاکرات ہوئے استنبول میں, اس میں بھی نئی دہلی کا ہاتھ تھا. 2 ایسی شرائط تھی جس پہ یہ مذاکرات ناکام ہوئے. ایک تو کابل کے انٹرنل, قندھار کے اور کابل کے ان کے اختلافات, مذاکرات 18 گھنٹے جاری رہے استنبول میں. پھر وہاں پہ رابطے کرنا, فل اختیار, فل پاور ان کے پاس تھا نہیں. ترکی اور قطر کے سامنے مذاکرات مانتے بھی تھے مگر تحریری معاہدہ سائن کرنے سے انکار کر دیا ہے. تو یہ مذاکرات جو تیسرا دور تھا استنبول میں پاکستان کا اور افغانستان کا, وہ ناکام ہوئے. اس کی ناکامی میں بڑا عمل دخل جو ہے ناظرین, ایک نئی دہلی ہے, اور دوسرا TTP کی شدت پسند دہشت گرد, اور تیسرا جو سب سے اہم ہے وہ ان کے اندرونی اختلافات, ان کے پاس وہ پاور نہ ہونا کہ وہ اس تحریری معاہدے کو سائن کرتے. تو وہاں پہ بھی حالات ناظرین بگڑ گئے ہیں. اور یہ انڈیا کی یہی چال ہے کہ اس ٹائم پہ وہ جنگی مشقیں بھی کر رہے ہیں پاکستان کے بارڈر پہ. دوسری طرف پاکستان کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ بھی ناکام ہو گئے ہیں. تو 2 محاذ سے پاکستان کو اس بار گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ خیر کرے, پاکستان کو بڑی احتیاط کرنی پڑے گی, مگر امید ہے کہ پاکستان انشاءاللہ دونوں محاذ پہ مقابلہ کر پائے گا. مگر ناظرین اس میں دیکھنا بھی پڑے گا کہ بیک وقت ہم اپنے لیے 2 محاذ اوپن کر رہے ہیں, اس پہ سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا, کیونکہ آپ اپنے دیگر آپشنز کو بھی جو ہے وہ استعمال کریں گے. پاکستان نے استنبول کو, قطر کو ثالثی کے لیے پاکستان گیا, افغانستان گیا, مگر وہاں پہ ثالثی ہو نہیں پائی. جو بدقسمتی ہے افغانستان کی بھی, اور افغانستان سے بھی بیانات جو سوشل میڈیا پہ اس ٹائم پہ آ رہے ہیں کہ اگر کابل پہ حملہ کیا گیا تو ہم اسلام آباد پہ حملہ کر دیں گے. ناظرین افغانستان کے پاس کوئی ڈرونز وغیرہ ہے نہیں. جو 10 12 13 ڈرونز تھے وہ ناکارہ بنا کے امریکہ نے چھوڑ دیے تھے. اب اس کو دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے اور ڈرون سسٹم بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ان کے یہ ڈرون ایکٹیو ہوں اور پاکستان پہ حملے کیے جا سکے. ساتھ ناظرین بات کرتے ہیں خیبر باڑہ اکاخیل میں سیکیورٹی فورسز پہ اچانک حملہ کر دیا گیا ہے. 3 سیکیورٹی جوان جو ہے وہ بیچ میں شہید ہو گئے ہیں, 5 زخمی ہیں. تو خیبر پختونخوا میں اس ٹائم پہ شدت پسندی, دہشت گردی عروج پہ ہے, اور پاکستان کو 2 محاذ پہ دشمن کا سامنا ہے. ناظرین مزید ڈیٹیل آتی ہیں, اس پہ بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.